वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इरवाउल गलील हदीस नंबर 3 पर कल हमने दिरासा किया था, आज मुज़ाकरा करेगा। दिरासा मुज़ाकरा का फ़र्क समझें। जब हम इरवाउल गलील की इबारत पढ़ते हैं, उस पर थोड़ी बहुती बहस करते हैं, तो वो हमने नाम रखा है दिरासा। जो मैं बार बार कहता हूँ भाइयों, शेख अलबानी रहमहुल्लाह हमारी आँखों के ताज हैं, हमारी आँखों का सुरमा है, सर के ताज हैं, हमारी सदी के 14वीं सदी के मुहद्दिस और मुजद्दिद हैं। हम इल्म को सीख रहे हैं, लेकिन शेख अलबानी साहब ने जो तहकीक की है उस पर इक्तिफा करना नहीं, उससे आगे जाना है। आगे क्या मतलब भाई, शेख ने अगर 2 सनदें लिखी हैं तो हम और तलाश करेंगे। शेख ने अगर 2 शाहिद लिखे हैं तो हम और तलाश करेंगे। शेख ने अगर एक रावी पर 2 अखबार लिखे हैं तखरीज जर व तदील के, हम ज़्यादा तलाश करेंगे। तो सर्च कर रहे हैं ना। अहमद भाई, आपने यानी शेख अलबानी साहब ने इस पर क्या लिखा, जो आपने क्या कोई नई चीज़ इसी हदीस पर तलाश की, ये हम मुज़ाकरा कर रहे हैं। फिर जो हम इस जंगल मरकज़ अल इमाम अहमद इब्न हंबल बाईपास कसूर में एक जंगल में बैठे हुए एक इल्म हदीस की शमा छोटी सी जलाए हुए हैं, यह हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई हमसे गलती हो रही हो, कोई हमारी सलाह कर दे। हो सकता है कोई हमारी इन टूटे फूटे लफ्ज़ों से किसी को इल्म हदीस से मोहब्बत पैदा हो जाए, चाशनी मिल जाए, लज्जत मिल जाए और वो अपना ओढ़ना बिछौना बना दे। आप मेरे सामने 6 बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम मुझे ऐसे लगता है जैसे ये 6 करोड़ बैठे हुए हैं, 6 अरब बैठे हुए हैं, जैसे मेरे सामने पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। वाज़े हमारी ये नीयत है, हम मर जाएंगे, आप भी फौत हो जाएं, कब्रों में होंगे, ये दुनिया फ़ायदा लेती रहेगी इंशाअल्लाह। शायद ये सदका जारिया हमारे लिए बन जाए। आपने देखा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ है कैमरा भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत है। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बारकल्लाह। जी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अलबानी ने ये हदीस लाया है और कहा है, वरद मिन हदीस अबी हुरैरा व उमर, हदीस नंबर 3 में उसने कहा कि एक रिवायत अबू हुरैरा से है, व उमर से है, व इब्न अब्बास से है, व अबी ज़र से है। और मैंने जब तलाश किया, उसने इमाम बज़्ज़ार ने अपने मुस्नद में अनानस से भी रिवायत कहा है, और 6951 नंबर हदीस है। और बुखारी ने फ़ी खल्क़ अफ़आल इबाद में भी इसको लाया है, और इस्नादुहु हसन, उसने भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। और मुस्नद अबी उवाना फ़ी सही इब्न अबू उवाना ने जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली से भी रिवायत किया है, लेकिन इब्न हजर ने कहा है कि वो सही नहीं है, ला युसह। वो इब्न अब्बास से व अबू आमिर से इमाम अहमद ने बिअसानीदिहिमा हसन व इंद तबरानी इब्न उमर फ़िल कबीर 1351 में इमाम तबरानी ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है, और इमाम अहमद ने इब्न अब्बास और अबी आमिर से नकल किया है। माशाअल्लाह। यानी भाई अहमद ने थोड़ी सी कोशिश की, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको 4 सहाबा से तहकीक की, तो आपको मज़ीद कितने और मिल गया? यानी 3 सहाबा से यही हदीस और मरवी है। माशाअल्लाह। हदीस जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो भाई ये कोई शेख अलबानी साहब की तौहीन है? बोलो। नहीं 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 नहीं, ये तौहीन नहीं है। अभी सफ़र हरमैन में मक्का में एक बड़े शेख और मुहद्दिस डॉक्टर मोहम्मद बिन उमर बाज़मूल साहिब से मेरी मुलाकात हुई। तफसीली मुलाकात थी। मैंने आखिर में कहा, शेखाना कोई नसीहत फरमाए, नसीहत फरमा दें। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, फरमाने लगे कि जो काम हो चुका है उसको आगे लेकर जाएं, जो काम हो गए हैं उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, उस जो बाकी है वो तकमीला करें, मुकम्मल करें। तो मैं कहना चाहता हूँ
اٹھے کوئی نوجوان وہ ایک ارواء الغلیل کی خدمت کر دے۔ شیخ البانی جیسے ہم دراسہ میں سکھا رہے ہیں تو ارواء الغلیل پر مفصل ایک تعلیق ہونی چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3 شاہد نقل کیے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اور اکٹھے کریں۔ 2 سندیں لائے ہیں تو آپ اور زیادہ اکٹھی کریں، نیچے وہ میں شائع کروں گا۔ یعنی یہ ماشاءاللہ کتابیں مقبول ہیں، الصحیح الضعیفہ، ارواء الغلیل 3، اور چوتھی کتاب ابو داود الام، ابو داود مختصر نہیں الام، یہ 4 کتابیں شیخ کی مفصل ہیں، اور چوتھی کتاب صفۃ الصلاۃ الام، اصل صفۃ الصلاۃ، ایک ہے مختصر۔ بھائیو شیخ نے پہلے مفصلی کتاب لکھی تھی، 3 جلد میں جو چھپی ہے پچھلے سالوں۔ شیخ غریب ہوتے تھے، ہے نا، کتاب شائع کیسے کرتے، انہوں نے پھر اس کا خلاصہ نکالا، مختصر صفۃ الصلاۃ شائع کی، پھر مفصل ابھی پچھلے سالوں شائع ہوئی ہے، بڑی اہم کتاب۔ میں کہتا ہوں چیزیں مل رہی نا، اسی بہانے اس علم میں پختگی آ جائے گی اور مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی شیخ روح اللہ صاحب، حدیث نمبر 3 پر کوئی زیادہ چیز ملی ہے، راوی پر، سند پر، متن پر، وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فائدہ یہ ملا ہے کہ حدیث جبریل میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اس میں بعض جو مسلم کی حدیث ہے اس میں سلام ذکر نہیں ہے سلام کا۔ تو امام ابن حجر نے فتح الباری میں ایک اور حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ اس میں ہے کہ قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دوسری روایت نقل کی ہے مطر الوراق کی حدیث ابن مندہ ابن ابی عوانہ سے، اس میں ہے فقال یا رسول اللہ ادنو من کا، اس میں سلام ذکر نہیں ہے۔ ان دونوں روایت کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ابن ابی فروہ کی کہ اس میں بھی ہے کہ حتی سلم من طرف البساط فقال السلام علیک یا محمد فرد السلام۔ تو ان دونوں روایت میں سلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر پہلے ہی کلام شروع کیا تھا یا سلام کیا تھا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الفاظ جمع کیے ہیں لیکن السلام علیکم یہ اضافہ کیا نہیں۔ میرے عزیزو، ہم ایک امام اور محدث مجدد کی کتاب پڑھ کر استفادہ لے رہے ہیں کہ ہمیں اور محنت آگے اور محنت کرنی ہے تاکہ ہم اس فن کی گہرائی کو پا سکیں۔ دیکھیں بھائی کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی محنت کی ہے، ابھی جب آپ پورا مہینہ شرح حدیث جبریل پر دراسہ کریں گے، جو کچھ بھی آج تک لکھا جا چکا ہے اس حدیث پر، مستقل کتابیں مستقل دراسے ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اتنا یہ فن ہے عزیز اور پیارا فن۔ کچھ چیز ملی اور چیز شیخنا آپ کو متن جمع کیا، متن میں کوئی اضافہ؟ متن میں ایک سبب ورود جس کو کہتے ہیں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہرانی اصحابہ فیجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بندہ آیا کہ جو غریب تھا، اجنبی تھا، ہم نہیں جانتے تھے اسے، تو فطلبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا یعرفہ الغریب۔ یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے کہ کوئی باہر کا اجنبی آئے تو ان کو پہچان لے۔ تو فبنینا له دکانا من طین، کہ ہم نے مٹی سے ایک ان کا اونچی سی جگہ بنا لی، کان یجلس علیہ، وہ اس پر بیٹھتے تھے۔ تو وَإِنَّ لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسی، تو ہم ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اسی معاملے میں، اسی حال میں۔ اذ اقبل رجل احسن الناس، تو پھر اس بندے کے بارے میں بتایا تو تب وہ پہچان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے۔ یہ ہے سبب ورود۔ ترک متون کو اکٹھا کرنے سے احادیث کا سبب ورود بھی مل جاتا ہے۔ اور کچھ چیز، جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ اپنے نبی علیہ السلام کے رکھے تھے کہ اپنے رانوں پر رکھے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر۔ کہاں وضاحت ہے؟ شیخ جی ابن ماجہ میں، احمد میں، امام نسائی نے یہ جو ہے نا یہ چیزیں ذکر ہے۔ جی شیخنا آپ کو کیا ملا؟
وہی جی شیخانہ کوئی اور چیز ہے؟ ارواء الغلیل کی حدیث نمبر 3 کے حوالے سے کوئی اور چیز ہے؟ بارک اللہ فیکم میرے عزیزو. پھر اس کی شرح حدیث یعنی کس کس محدث نے شرح کی ہے وہ بھی بندہ پڑھے، یہ حدیث کہاں کہاں ہے اور اس پر محدثین نے بواب کیا کیا باندھے ہیں وہ بھی بندہ پڑھے. پھر علل کی کتابوں میں اس کو دراسہ کیا جائے. علل والوں نے جو چھوٹی موٹی نوک پلک کھینچ بتایا ہے، یعنی ائمہ علل کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہیں گے جی فلاں حرف جو فلاں روایت میں ہے وہ ثابت نہیں ہے. ایسے سبحان اللہ و بحمدی کتنا پیارا یہ فن ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 4. اسی میں پڑھتے ہیں. کر دوں گا جی شیخانہ. ارواء الغلیل حدیث نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارواء الغلیل حدیث نمبر 4. قوله صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ صحیح اخرجہ ابو اسحاق الحربی فی غریب الحدیث من حدیث اوس بن اوس مرفوعا بهذا اللفظ وتمامه يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وإسناده صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم وأحمد وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله من طريق أبي الأشعث الصنعاني عنه به. وفيه عندهم زيادة في أوله بلفظ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تخریج کر کے پھر لکھ دیا کلہم من طریقی، یعنی جن کی سندیں ایک ہی ہیں، جہاں تک ایک ہیں وہ ان کے حوالے لکھ دی. پھر آگے وہ جہاں مرکزی راوی ہے وہاں سے آگے وہ جب آگے اشارہ کر دیا کہ سب کی سندیں ایک ہی ہیں. یہ طریقہ ہے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا. کئی طریقے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ علمی طریقہ ہے. كلهم من طريق أبي الأشعث الصنعاني عنه به. وفيهم عنده زيادة في أول لفظ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه نفخة وفيه صعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه الحديث. وصححه الحاكم والذهبي والنووي وأعله بعض المتقدمين بما لا يقدح. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں والذہبی، آپ نے یہ مستدرک حاکم بھی ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھنا ہے کہ ذہبی صاحب کی عبارت کیا ہے. دیکھیں گے نا آج کل ایک مشہور اصطلاح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر چلے صححہ الحاکم و وافقہ الذہبی، یہ اصطلاح. تو ذہبی صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں مستدرک حاکم کا تلخیص میں، تو علماء پھر بھی کہتے ہیں وافق الذہبی. بھائی خاموشی دلیل نہیں ہے، یہ موافقت ہے. امام ذہبی یہاں خاموشی اختیار کر رہے ہیں، دوسری کسی کتاب میں اس پر ذوف جرا کر رہے ہیں، تعقب کر رہے ہیں. یہ شیخ حبیب صاحب نے مقالہ تسریہ میں اس پر پورا ایک مضمون لکھا ہے صححہ الحاکم و وافق الذہبی. یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، پڑھنا ہے پھر خلاصہ بھی نکالنا ہے اس کا. جی شیخنا. وأعله بعض المتقدمين مما لا يقدح كما فصله ابن القيم في جلاء الإفهام في الصلاة على خير الأنام. وذكرت خلاصته في أول كتاب الجمعة من التعليقات الجياد على زاد المعاد. وللحديث شواهد منها عن أبي الدرداء مرفوعا مثله رواه ابن الماجه ورجاله ثقات لكنه منقطع. وقال المنذري إسناده جيد. وعن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط من الجمع بينه وبين الصغير وسنده واح. وعن أبي أمامة رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلا أنه منقطع. وعن الحسن البصري مرسل بلفظ أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة رواه اسماعیل القاضی واسناده صحیح لولا انه مرسل. اسناده صحیح لولا انه مرسل، اس کے کیا معنی؟ صحیح ہے باقی اگر مرسل نہ. ہاں سند صحیح ہے لیکن مرسل ہے. کیا مطلب؟ مرسل تک، تابعی تک یہ سند صحیح ہے. کیا مطلب ہے؟ تابعی تک یہ سند صحیح ہے. یہاں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اشارہ لکھا ہے کہ
بعض ائمہ نے اس کو معلول بھی کہا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ائمہ علل سے بھی جو انہوں نے علتیں نکالی ہیں دلیل کی بنیاد پر، دیگر ائمہ محدثین کے اقوال کی بنیاد پر، ان سے بھی جزوی اختلاف کسی محدث کو ہو سکتا ہے۔ واضح؟ ہاں وہی ہیں ائمہ علل، ائمہ جرح و تعدیل جن سے ہم نے فن سیکھا ہے۔ کوئی بڑا محدث شیخ البانی صاحب جیسا، اس طرح دیگر ائمہ محدثین نے جزوی اختلاف ان سے کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں علت ہے، ایک محدث کہہ رہا ہے علت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے علت نہیں ہے، وہ اس علت کا جواب دے رہا ہے۔ یعنی یہاں تک، اللہ اکبر، امام ابن عبد الہادی ابھی تھوڑی عمر میں بیچارہ فوت ہو گیا رحمہ اللہ، یہ امام مزی کا ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے علل الحدیث ابن ابی حاتم پر کام کیا تھا، یعنی تعلیق لکھی تھی، اس میں نقد بھی تھا، سب کچھ تھا، موافقت بھی تھی، اضافے بھی تھے۔ تو یہ ایک بہت وسیع میدان ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی کہیں کہیں دلیل کی بنیاد پر جزوی ائمہ محدثین سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ حق ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے کسی کی۔ واضح؟ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس نے صحیح کہا ہے وہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو لکھ رہے ہیں کہ فلاں نے صحیح کہا، یہی ہے۔ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے تخریجات میں سلف خلف کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ائمہ محدثین کے انداز میں ان کو جمع کر دیا ہے، ان مزید اضافے کیے ہیں، اور یہ اضافے ابھی اور بھی ہونے چاہیے۔ یہ قیامت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں، امام شیخ البانی صاحب نے پھر حوالہ بھی دے دیا ہے کہ ابن قیم الجوزیہ نے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی خیر المنام صفحہ نمبر 42 سے 45 تک اس میں تفصیلات رد کیا ہے ائمہ علل کا۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے التعلیقات الجیاد علی زاد المعاد پر میں نے وہ تفصیل لکھ دی ہے۔ یعنی ایک محقق سب سے استفادہ کرتا ہے، تو کب ممکن ہوگا؟ جب مطالعہ ہوگا، تو بڑا زیادہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث پر آپ نے مزید دراسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس حدیث پر تخریج میں حوالے بھی اور دیکھیں، سندیں، متن۔ اچھا، ایک اور بات، اس حدیث پر محدثین نے ابواب کیا قائم کیے ہیں؟ ابواب، یہ تو ضرور کرنا ہے، یہ فرض ہے آپ پر، ضرور کرنا ہے یہ۔ یعنی انشاءاللہ روزانہ نئی سے نئی منہج ہم چیزیں لے رہے ہیں شیخ البانی سے، دیگر محدثین سے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اکرمکم اللہ۔